अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आज की वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, हसीन और ज़हीन। अच्छा, हम कहेंगे भी हम सब अक्लमंद तो हैं ही, समझदार हैं, ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं। अच्छा, 2 तरह की ख़ातून होती हैं, मैं आपको बताऊँ। एक होती हैं ज़हीन ख़ातून, यानी एक ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके अंदर ज़हानत बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ज़हानत भी 2 तरह की होती है। एक वो ज़हानत होती है जो चालाकी होती है, मक्कारी होती है, तेज़ी होती है। तेज़ी जिसे नहीं बोलते, चालाकी, तेज़ी। और एक वो ज़हानत होती है जो अपने मतलब कह लो कि एक दिमाग से अपने घर को चलाती है और सब लोगों को मैनेज करती है, जो किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। यानी एक वो वाली ज़हानत होती है जो अगर कोई प्रॉब्लम घर में हो गई है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है, उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेती है। और एक वो होती है चालाकी, मक्कारी वाली, जो हमारे यहाँ पे बहुत आम है, वो वाली ज़हानत, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ जो उस चीज़ के बारे में कि जो आप बड़े ही तरीके से, बड़े ही आराम से जो है अपने घर को किस तरह हैंडल कर लेते हैं, उस ज़हानत के बारे में बात करने वाली हूँ, औरत की। और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है हुस्न। औरत का हुस्न जो है ना, वो सदा तो रहता नहीं है। जब औरत के बच्चे होते हैं, जब वो माँ बनती है, तो उसका हुस्न जो है वो थलकना स्टार्ट हो जाता है। औरत ज़्यादा अपनी उम्र से ना एज से बड़ी लगने लग जाती है जब, लेकिन अक्सर ख़वातीन नहीं भी लगती। अक्सर लेडीज़ जो होती हैं वो कहते हैं उम्र की चोर होना कुछ वो भी होती हैं, लड़कियाँ या कह लें, औरतें कह लें। लेकिन ये होता है कि औरत का हुस्न जो होता है ना, वो वक्ती तौर पे होता है। आप लोगों को तो देखते ही होंगे किस तरह ये, मैं कहती हूँ कि हुस्न से ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे, अपनी इस चीज़ पे कि हम लोगों को किस तरह हैंडल करते हैं, हम सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं। अगर हमारे घर में हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाए, या अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। या हम एक ऐसे माहौल को जहाँ पे हम नहीं रहना चाहते, बात हम वहीं कर रहे हैं कि ऐसा माहौल लाइक ससुराल, जहाँ हम नहीं रहना चाहते, एक टॉक्सिक माहौल में हम नहीं रहना चाहते, जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ हर वक्त जो है इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, हर वक्त बातें सुनाई दे, हम उस माहौल में नहीं रहना चाहते। बट हमारी मजबूरी है, हमारा कह दें कि एक वो है, हमारा एक कह दें कि मजबूरी है, या हमें ज़रूरी है उधर रहना ना, ठीक है। ठीक है, उस माहौल में आपने किस तरह रहना है, ये चीज़ आपने देखना है कि इस पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि लड़की को शादी के बाद अपने घर को किस तरह मैनेज करना है। शादी के बाद, शादी तक ये बातें ठीक लगती हैं कि हमारा फेस क्लियर हो, हम खूबसूरत हों, हम ये हो, हम वो हों, हमारे बाल अच्छे हों, हम पतली हों, हम स्मार्ट हों। लेकिन शादी के बाद ये बातें कहीं न कहीं दब जाती हैं। शादी के बाद फिर ये तरीका देखा है कि ये कितने सलीके वाली है, ये कितने तरीके वाली है, या ये लोगों को किस तरह हैंडल करती है। जिस जगह ये नहीं आप रहना चाहते, उस सिचुएशन को आपने किस तरह वहाँ रह के ज़िंदगी गुज़ारनी है, वहाँ पे आपने अपने आप को, अपनी लाइफ़ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को किस तरह मैनेज करना है। ये सारा कुछ जो है वो शादी के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बतन इसके कि हम अपने हुस्न पे ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है, अपने हुस्न पे भी तवज्जो देनी चाहिए, अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, अपनी केयर भी करनी चाहिए, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही। लेकिन दिन में अपनी अब एक एक औरत है, सारा दिन वो अपनी सुबह उठती है, अपने फेस को देख रही है, बालों को, कंघा, ये वो, यानी उसकी पूरी ओवरऑल तवज्जो जो है वो अपनी स्किन केयर करने पे। मैंने बर्तन नहीं धोने क्योंकि मैंने हाथ धोए, या मैंने अपने हाथों की केयर कर रही हूँ, मैनीक्योर पेडीक्योर करवाया, मैंने खाना नहीं बनाना, मैं तो पार्लर से आई हुई हूँ। तो यानी इसकी निस्बत अगर आप इस तरह अपनी केयर कर रही हैं तो ये आपकी बिल्कुल फ़िज़ूल केयर है, क्योंकि इस तरह तो आप अपने घर को नहीं सँभाल पा रही ना, आप टोटली अपने आप को देख रही हैं, आप बाकी लोगों को नहीं देख रही। तो एक औरत जो होती है ना, देखिए मर्द जो होता है ना, तो मेरे ख़्याल से मर्द को ये होता है कि घर में उसने सिर्फ़ बीवी को देखना होता है, या गुस्सा आ गया तो बीवी पे उतार दिया, ठीक है भई, जो मतलब चीख चिल्ला के चुप हो गया। लेकिन जो एक औरत होती है उसने 24 घंटे एक उसमें रहना होता है घर में, और उसने हस्बैंड के साथ-साथ बाकी घर वालों को भी लेके चलना होता है। तो आप अपने हुस्न के साथ तो ये सारा कुछ नहीं कर सकते ना, अपने हुस्न के साथ तो सिर्फ़ आप अपने हस्बैंड को ही लेके चल सकते हैं, हकीकत यही है। तो आपके ससुराल वाले जो होते हैं, नंद हो गई, सास हो गई, जो भी आपके पास है या जो भी आपके घर में मौजूद है ससुराल में, यानी आप उनको किस तरह और किस वे में, किस तरीके से लेके चल रहे हैं, किस तरह सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक जो है ज़हीन औरत पे। तो मैं कहती हूँ हुस्न ठीक है, नो डाउट हुस्न है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की देन है, ये बात नहीं है कि हम कह रहे हैं बस हमारे लिए ही हुस्न इम्पोर्टेंट
امپورٹنٹ ہے. نہیں, اگر ہمارے پاس بیوٹی نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے پاس برین ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایک ذہانت ہونی چاہیے اور ذہین ہونا چاہیے ایک عورت کو. عورت کے لیے تھوڑی بہت تیزی ضروری ہے زندگی میں. اب میں یہاں پہ بات کروں معصومیت. اب ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, شادی سے پہلے کچھ لڑکیاں بہت زیادہ معصوم ہوتی ہیں, حقیقت ہے ہوتی ہیں, ریئلٹی میں بھی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں ایسی جنہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا, یا جنہوں نے شاید اپنے گھروں میں نہیں دیکھا ہوتا یہ سارا سسٹم, یا جن کے گھر میں کوئی بھابھی نہیں ہوتی, صرف وہ گھر سے آئی ہوتی ہیں, بہت لاڈلی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک مدر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھانی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہماری بیٹی کا مائنڈ کیسا ہے, ہماری بیٹی اگلے ماحول میں ایڈجسٹ کر جائے گی, ہماری بیٹی کو ہم نے اکیلے لاڈ پیار سے پالا ہوا ہے, ہماری بیٹی اکلوتی ہے, کتنی لاڈلی ہے بھائیوں کی, بہن ماں کی, سب کی اتنی لاڈلی ہے میری بیٹی کو. لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, بھئی بیٹی گئی پھاڑ میں, ہم دیکھتے ہیں اچھا بھئی لڑکا تو امیرکا ہے, اچھا لڑکا آرمی میں ہے, اچھا لڑکا نیوی میں ہے, افسر ہے, واہ بہت اچھا, اس کے پاس تو گاڑی ہے, بنگلہ ہے, نوکر ہے, چلو جی بیٹی کی شادی کر دی. بے شک آگے بیٹی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ جی وہاں جا کے کرنا ہے, اور بے شک اس بنگلے میں اس کے ساتھ کوئی 4 نندیں رہ رہی ہوں گی, 3 دیورانیاں رہ رہی ہوں گی, مطلب یہ والا حساب ہو. پھر بتائیں پھر کیا ہے. ہم سوسائٹی ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہماری بیٹی کا مائنڈ کیسا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات آ گئی, یہی چیز اگر ہم لڑکے والوں کی طرف دیکھیں تو لڑکے والوں کی پہلی پیورٹی ہوتی ہے بھی لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے, باقی گیا بھاڑ میں. بعد میں وہ کہتے ہیں ہاں کام تو آ ہی جائے, اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں, کھانا پکانا تو آ ہی جاتا ہے جب ذمہ داری پڑتی ہے سر پہ. خوبصورتی لے آئے, ایک رات ایک دن کی خوبصورتی ہے بارات اور ولیمے کی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جی خوبصورتی کہیں چولہے میں, اور کہتے ہیں جاؤ جا کے جی چولہے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. پھر آپ ان کے سامنے لیڈی ڈیانا کیا, میں کہتی ہوں مس ورلڈ بھی بن کے آ جائیں گی, وہ کہیں گی بھی ہمیں تو کھانا چاہیے, تو ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی ہے, ایک دیکھا جائے نا کہیں نہ کہیں آپ پیاری ہونا بھی ایک وہ ہے, لیکن پیاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا کچھ گھر بار چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور وہ مطلب پوری توجہ اپنا اپنے حسن پہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں تو اپنا حسن نہیں میرا ختم ہونا چاہیے, میں تو خوبصورت ہی نہیں. ہر عورت ہر لڑکی جو ہے اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں, اپنے کالج کے زمانے میں خوبصورت ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہی ہوتی ہے لڑکیوں میں. تو ہر کوئی ہوتا ہے پیارا, میں کہہ دوں گی میں بھی بہت پیاری تھی اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں, اپنے کالج کے زمانے میں بہت خوبصورت تھی, میں تو بہت اچھی تھی. لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا سارا حسن جو ہے نا وہ بچے لے لیتے ہیں. تو ظاہر ہے ماں بھی بنتی ہے عورت, اب ایک عورت میں وہ تو چیز نہیں رہتی نا جو اس کی پہلی ہوتی ہے. پہلے آپ کے جسم سے ایک اولاد نکلی ہوتی ہے, آپ کے جسم سے ایک دوسرے جسم نکلا ہوتا ہے, آپ کے جسم سے ایک انسان باہر آیا ہوتا ہے, آپ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ تو چیز ہوتی نہیں ہے نا جو شادی سے پہلے ہوتی ہے. تو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اپنی ذہانت جو ہے نا وہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ, پیورٹی ہماری مائنڈ, ہماری ذہانت ہونی چاہیے. ہمیں ہر چیز کو بڑی سمجھداری سے ڈیل کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا مطلب اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو اسی وقت اس کا ریئیکشن دیا جائے. ہر وقت ہر ریئیکشن دینے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے فوراً سے ریئیکشن دے دیں اپنا, نہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ نا عقل مندی سے بھی کام لینا پڑتا ہے. کچھ جگہوں پہ عقل مندی جو ہوتی ہے نا وہ خاموشی ہو جاتی ہے کہ یار مطلب خاموشی سے کام لینا پڑتا ہے. سم ٹائم ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کچھ رشتوں میں, کچھ اس میں. اور آپ کو سچ بتاؤں یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ ایون کہنے کی باتیں دل سے چلتے ہیں. بھئی دل کیا ہے, دل کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہ پیار محبت دل دماغ, یہ دل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, دماغ سے ہوتا ہے سارا کچھ جو ہوتا ہے. دل میں صرف 4 وال ہوتے ہیں جس میں خون سپلائی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, بس یہی ہوتا ہے. اور تو دل کا نو ڈاؤٹ کہ ایک ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگی, پسندیدگی والا حساب ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا, جب ہمارا دماغ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا کہ بھئی یہ چیز ہے, تو پھر ہم اس کو پسند کرتے ہیں. جب ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ نہیں یار یہ تو اچھی نہیں ہے, تو دل نے کیسے اس کو قبول کر لینا, خود تو سوچیں. تو یہ حساب ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنے تھوڑا سا مائنڈ کو چلائیں گے, سمجھداری سے اگر ہم ہر چیز کو ڈیل کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہو جائے گا. اب ہم کہہ دیں گے جی آتے ہی ہم لوگوں پہ نشاور ہو جاتے ہیں, بھی ہم نے تو سارا کچھ سنبھال لیں گے, ساسو ماں آپ بیٹھ جائیں بیڈ پہ, نند میڈم آپ تو بیٹھ جائیں, آپ تو میری بہن ہیں بیٹھ جاؤ, آپ کو تو قدم بھی نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میری بہنوں کی طرح ہو آپ, اور سارا کچھ ہم کر لیں گے. تو دیکھیں میں کہتی ہوں اس طرح نہیں ہوتا.
سمجھداری سے جو آپ کا کام ہے، جتنا آپ کا کام آتا ہے، جو آپ کر سکتی ہیں اس کام میں ہاتھ ڈالیں کہ جی مجھے یہ آتا ہے اور میں یہ اچھے طریقے سے کام. یہ نہیں ہے کہ جو کام آپ کو نہیں بھی آتا آپ نے اس کی بھی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یہ ہے مائنڈ کو پہلے رکھیں، سوچیں، سچویشن کا جائزہ لیا کریں نا، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کی سچویشن دیکھا کریں کہ کس طرح کی سچویشن ہے، کون سا انسان جو ہے اس کو میں کس طرح ہینڈل کر سکتی ہوں. شور مچانے، وہی بات آ گئی نا کہ آواز اونچی کرنے سے نا کچھ نہیں ہوتا، شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے دماغ میں سوچا کریں اچھا اس انسان کو یہ ایسا ہے، اس کو یہ پسند ہے، میں اس کو اس طرح ڈیل کر سکتی. شادی کو اگر 15 سال ہو گئے نا، 12 سال بھی ہو گئے ہیں، 10 سال بھی ہو گئے ہیں، تو اب آپ گھر کے ایک ایک فرد کی رگ رگ سے واقف ہو چکی ہوں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ ایسی ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گی تو یہ میری چگلی کرے گی، اس کی وجہ سے پہلے بھی لڑائی ہوئی ہے اور میں اس کے پاس دوبارہ ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دفعہ لڑ لیتے ہیں، دوبارہ جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے لیے سٹینڈ نہیں لیتے. پھر وہ بندہ پاگل ہے، آپ کے لیے سٹینڈ لے گا کیونکہ آپ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد دوسرے دن آپ جا کے اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں ہنس کے. اس بندے نے پاگل ہے کہ وہ اپنا رشتہ آپ کے لیے خراب کرے، کیونکہ آپ نے تو پھر دوسرے دن ویسے کا ویسے ہی ہو جانا ہے اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے کیوں بولے. اپنے لیے اگر آپ جب تک ایک بات یاد رکھیں، میری ایک بات یاد رکھیں، اس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی کہ اپنے لیے جب تک آپ خود سٹینڈ نہیں لیں گے نا تو کوئی آپ کے لیے لیتا ہی نہیں لیتا سٹینڈ. اس کا میں آپ لوگوں کو پھر کل کے ولاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گی. تو یہ کہ اپنا جو ہے نا اپنے مائنڈ کا استعمال کریں، اپنے ذہانت دکھائیں، اور وہ والی ذہانت نہیں، تیزی چالاکی مکاری نہیں، وہ والی ذہانت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ والی ذہانت دکھائیں جو آپ کو جیسے آپ نے ایگزامز میں دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا، مطلب اب کہنے کا میرا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار جو کام میرا ہے میں نے وہ کرنا ہے، میں اپنے مائنڈ سے کر سکتی ہوں. انسان کو دیکھیں، آپ کو انسان کو نا مشاہدہ کرنا آنا چاہیے، انسان کو دیکھنا پرکھنا آنا چاہیے کہ یار بندہ ہے کیسا. آپ کی شادی کو 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھ پائیں. ٹھیک ہے، ایک انسان دیکھیں، یہ جو ہسبینڈ ذات ہوتی ہے نا، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ منہ سے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جو اب ایک بندہ ہے نا وہ منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے مجھے پیسوں پوسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم نے مجھے کیا سمجھا. لیکن حقیقت میں آپ اس بندے کے ہاتھ میں اب لا کے رکھ دیں گے نا 10-20 ہزار، وہ آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے. حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جو انسان، کیونکہ آج کل دیکھیں ایک ہسبینڈ ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ یار کوئی میرا سہارا بنے، کوئی میرا ہاتھ بٹائے. یہ حقیقت ہے. حسن عورت کا ساری زندگی نہیں رہتا، ڈھل جاتا ہے. 5 سال 3 سال 4 سال 10 سال 15 سال اس کے بعد عورت جو ہے وہ تھلکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی عمر نا جانے لگ جاتی ہے، بس اس کی عمر بڑھنے لگ جاتی ہے کہہ لیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو سب کچھ دیکھ لیں گے، ہمارا تو حسن ہمیشہ ہے، ہم تو اپنی حسن سے پیار سے محبت سے سارا کچھ ڈیل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو حسن ہوتا ہے نا، حسن کے ساتھ ساتھ نصیب بھی اچھے اللہ تعالیٰ حسن تو دے دی ہیں، بس نصیب اچھے نہیں. اکثر کی بات سننے کو آپ کو ملے گی وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی لیکن اس کی طلاق ہوگی، اس کی کیوں؟ اب یہ دیکھیں کیوں بھئی، اس کا سارا جو ہے نا اپنا دھیان ہی اپنے حسن کی طرف رہ گیا ہے. دنیا حسین کہہ کے بندے کو اتنا عورت کو سر پہ چڑھا دیتی ہے نا، بس عورت کہتی ہے میرے تو حسن ہی ہے سارا کچھ. وہ اپنے دماغ سے تو کام لیتی ہی نہیں ہے نا عورت. دماغ کو پہلے رکھیں، حاضر ناظر رکھیں اپنے دماغ کو. دیکھیں اب ٹھیک ہے ایک عورت ہے، بچوں کے ساتھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، میں یہ والا بات نہیں کر رہی، لیکن میں ویسے آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا فوری رپلائی کریں، ہر بات کا فوری ریاکشن ادھر کے ادھر ہی دے دیں کھڑے ہوئے. تو جی یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی جو آپ کے لیے بڑا ہی اچھے ہونے والا ہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس لازمی کر کے بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.